जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो कुरैश अपने हर इज्तिमा में इस मामले पर बहस करते थे और उनके लिए ये जो नबूवत का ऐलान था वो सबसे बड़ा मसला बन चुका था, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वहदानियत के रास्ते पर सबको बुलाने की कोशिश की और कुरैश वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला जो जनरेट होता था वो खाना काबा में नस्ब बुतों पर चढ़ावों से होता था कि उनके ऊपर जो नज़रियात वगैरह पेश किए जाते थे उनसे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। तो इस मसले के हल के लिए उन्होंने काफ़ी महम साजी की, काफ़ी डिस्कशंस की और आखिरकार वो इस बात पर मुत्तफ़िक हुए कि क्यों ना दो एनवॉयज़ को यानी कि दो एलचियों को यसरब में यहूदियों के रबियों के पास भेजा जाए, क्योंकि उनका मानना ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन और जिस खुदा की बात करते हैं और जो उनके बयानात हैं वो यहूदियों से काफ़ी तौर पर मिलते जुलते हैं, क्योंकि उन पर ऑलरेडी पहले आसमानी सहीफ़ा, जो सबसे पहला आसमानी सहीफ़ा था, जो आसमानी किताब थी, वो यहूदियों पर नाजिल हुई थी। तो ये उनके दीन की बातें हैं और ये उनके खुदा की बातें हैं और वही बेहतर जानते हैं, तो क्यों ना उनसे ही इसके मुतालिक पूछा जाए। उन एलशियों को यानी कि उन एनवॉयज़ को भेजने से पहले उन्हें खास तलकीन की गई कुरैश के सरदारों की जानिब से कि यहूदियों से इस बारे में बात करना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन बातों की तबलीग करते हैं, उनका तमाम हदोहाल उनसे बयान करना, शजरा नस्ब से लेकर उनकी मौजूदा ज़िंदगी तक, और फिर उनसे पूछना कि क्या वाकई मोहम्मद जो हैं ये रसूल खुदा हैं भी या ये वैसे ही इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, ताकि एक प्रॉपर कैंपेन के साथ जो उनकी तबलीग है उसको ख़त्म किया जाए। जब उनका वफ़द यहूदियों के पास यसरिब में पहुंचा, यहूदी रबियों ने उनसे कहा कि हम तुम्हें 3 सवालात बताते हैं और ये सवालात आप मोहम्मद से पूछें, और अगर मोहम्मद इन तीनों सवालों के जवाब दे दे या जो वो जवाब दें, हम उन जवाबों को सुनने के बाद ही हम कुछ फ़ैसला करेंगे कि वो रसूल हैं या नहीं। बाद उन्होंने उन 3 सवालात के जवाबात भी उन्हें बताए कि अगर तुम्हें वो उन 3 सवालों के ये जवाबात बता दें तो इसका मतलब ये है कि वो रसूल खुदा हैं और आप और हम उनकी पैरवी करेंगे। तो जो सबसे पहला सवाल था वो ये था कि पुराने ज़माने में कुछ नौजवान थे, उन्होंने अपने लोगों को छोड़ दिया था, तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछें कि उन 3 नौजवानों के साथ क्या हुआ, क्योंकि उनका जो किस्सा है वो बड़ा हैरतनाक है। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि आप उस शख्स के बारे में पूछें जिसने दुनिया के एक सिरे से लेकर दुनिया के दूसरे सिरे तक सफ़र किया था, यानी कि उसने एक बार मशरिक़ की तरफ सफ़र किया और दूसरी बार मगरिब की तरफ सफ़र किया, तो उनसे उस शख्स के बारे में पूछें कि वह कौन था और उसकी जो ज़िंदगानी के हालात हैं वो क्या थे। और तीसरा सवाल उनसे रूह के मुताल्लिक़ करना कि रूह क्या है। जब एलची यानी कि जब दोनों एनवॉयज़ तीनों सवालात लेकर मक्का पहुँचे तो मक्का के जो सरदार थे उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन तीनों सवालात के जवाब मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि इन 3 सवालात के जो जवाबात हैं वो आपको कल तक मिल जाएंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमात अदा किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जुमलों के साथ इंशाअल्लाह नहीं कहा, और हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 15 दिन तक कोई वही नाजिल नहीं हुई और अहले कुरैश ने आप पर तानाज़नी शुरू कर दी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के मुंतज़िर थे और वही आ नहीं रही थी और लोग तानाज़नी में मशगूल थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि फ़िलहाल मुझे मदद की ज़रूरत थी। मदद जो है वो किसी तरीके से भी नज़र नहीं आ रही, ना वही आ रही है और ना जिब्रील अमीन तशरीफ़ ला रहे हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं सवालात की कशमकश में थे तो हज़रत जिब्राईल अमीन वही लेकर नाजिल हुए और जो रंजो अलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोगों की बातों की वजह से
طاری تھا یا جس سے وہ الجھ رہے تھے، اس کی تعدیب بھی کی اور ان 3 سوالات کا جواب بھی دیا جو یہودی ربیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے تھے۔ وہ طویل وقفہ انتظار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت کرنا پڑا، اس کی صفائی وحی کے ان الفاظ میں تھی: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی کام کی نسبت یہ نہ کہا کرو کہ میں اسے کل کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ جب اللہ نے چاہا۔ یہاں پر مسلمانوں کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کو کرنے کا عہد کرتے ہیں یا کسی کام کو کرنے کا ارادہ بناتے ہیں تو ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگرچہ وہی کہ اس طویل انتظار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی جو اس وقت کے تمام مومنین ہیں انہیں ایک اذیت ناک دور سے گزرنا پڑا تھا، لیکن اس تمام ٹرائل میں ان لوگوں کے جو ارادے ہیں ان کو مزید تقویت ملی اور وہ اور مضبوط ہو گئے۔ وہی کہ اس طویل انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سخت حریف تھے ان پر تو کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن مکہ کے کچھ لوگ تھے جو ابھی گو مگو کی حالت میں تھے، جو کنفیوژن میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ایمان لایا جائے یا نہ لایا جائے۔ تو وہی کہ اس طویل سائن میں ان لوگوں کی جو کچھ کنفیوژنز ہیں وہ کافی کلیئر ہو گئی تھیں۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے، اور اس کو بنانے میں یعنی کہ وحی کی تحلیق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ہاتھ نہیں، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے وحی کو گڑھتے یا خود سے لکھتے تو وہ ان 3 سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آن دا اسپاٹ ہی بتا دیتے یا خود سے بنا کر بتا دیتے۔ تو جب وحی میں تاخیر ہوئی اور اس کے بعد ان سوالات کے جوابات ملے تو اس سے کافی لوگوں کو یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اپنا کلام نہیں ہے۔ تو اس ٹرائل میں بھی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو آزمایا اور ایک لیسن بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ضرور کہا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا یہ ضرور ہوگا، اور دوسری طرف مسلمانوں کو قوت بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سٹانس کو اور مضبوط کر دیا۔ اس وقت کے جو مومنین ہیں انہوں نے ان سرکمسٹانسز میں بھی، ان ٹرائلز کے سرکمسٹانسز میں بھی تقویت ہی پائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس میں بھی صبر اور شکر کیا، اور ان مشکل حالات میں، آزمائش حالات میں بھی ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہوئے۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اگر حالات آپ کی سمت میں نہیں ہیں، سرکمسٹانسز آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے، تو ڈسڈین نہ ہوں، وقف پر ڈٹے رہیں، اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ خدا کے منصوبے میں، خدا کا جو پلان ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہی ہوگی اور اس میں آپ کی ہی بہتری ہوگی۔ بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے یا یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان دی اینڈ آپ کی ہی بہتری ہوگی۔ قریش مکہ کو یہ علم نہیں تھا کہ جن نوجوانوں کا سوال یہودیوں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کے لیے کیا ہے، ان کے اور مومنین کے جو حالات ہیں وہ آپس میں کس قدر ملتے جلتے تھے، کیونکہ وہ واقعہ ایسا تھا ان نوجوانوں کا کہ ان کے اور مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ ملتے جلتے تھے، اور جو مکہ والے ہیں کس قدر وہ اس ظلم کی داستان کو ایک بار پھر اجاگر کر رہے تھے، ایک بار پھر رپیٹ کر رہے تھے۔ ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا جائے جنہوں نے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر غار میں پناہ لی تھی، تو وہ قصہ یہ تھا جسے دنیا والے اور یہودی جو ہیں وہ ایفیسس کے خوابدہ یعنی سلیپر آف ایفیسس بھی بولتے تھے، یعنی کہ اصحاب کہف یا غار والے۔ تو ایفیسس وہ مقام تھا جہاں پر وہ نوجوان رہتے تھے اور وہ خدائے واحد کے ماننے والے تھے، اور ان کی جو قوم تھی وہ بت پرستی میں پڑی ہوئی تھی، اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جو دین میں رومیوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین میں ترمیم بھی کر لی، اور ایک وحدانیت کو چھوڑ کر ٹرینٹی کے کانسیپٹ کی طرف چلے گئے۔
تو وہ جو نوجوان تھے ان کی قوم ان کو چینج کرنا چاہتی تھی، ان کے وحدانیت کے کانسیپٹ کو چھوڑ کر انہیں کفر کی طرف راغب کرنا چاہتی تھی، اور پورا زمانہ ان کے اگینسٹ تھا، لیکن وہ نوجوان حق پر ڈٹے ہوئے تھے، وحدانیت پر ڈٹے ہوئے تھے۔ تو جب حالات حد سے بگڑنے لگے اور ان پر حالات کا کوئی کنٹرول نہ رہا اور ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، تو ان لوگوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ یہودی اس قصے کو مختصراً جانتے تھے، لیکن قرآن کریم نے اس قصے کی ان تفصیلات کے بارے میں بھی بتایا جن سے یہودی بھی آگاہ نہیں تھے اور نہ کوئی زیرو انسان گواہ تھا۔ وہ قصہ جسٹ ایک فوک ٹیل بن گیا تھا کہ وہ نوجوان گئے اور غار میں سو گئے، لیکن قرآن کریم میں یہاں تک بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے وہ کروٹ بدلتے تھے اور کیسے ان کا جو کتا ہے وہ غار کے دہانے پر بیٹھا تھا، اور کس طرح وہ 300 سال تک غار میں مقیم رہے۔ تو پہلا سوال جو پہلے جن نوجوانوں کا ذکر تھا پہلے سوال میں، وہ اصحاب کہف تھے۔ اصحاب کہف پر ان کی جو زندگی کے حالات ہیں ان پر میں پہلے بھی ایک بار تفصیلاً بات کر چکا ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اویلیبل ہے۔ اور دوسرے سوال میں جس مسافر کے متعلق پوچھا گیا ہے وہ ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین نے جو ایک سفر ہے وہ مغرب کی طرف کیا اور ان کا جو دوسرا سفر تھا وہ مشرق کی طرف تھا۔ یہودیوں نے سوال میں صرف اس مسافر کا نام پوچھا تھا، لیکن قرآن کریم نے اس سے آگے کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے، یعنی کہ مشرق اور مغرب تک جو ان کا سفر تھا ان کے بارے میں تو یہودی جانتے تھے، لیکن قرآن کریم میں ان کے تیسرے سفر کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے ایک ایسے پراسرار مقام پر کیا تھا جو 2 پہاڑوں کے درمیان مابین جگہ تھی، وہاں پر تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں ایک قوم نے حضرت ذوالقرنین سے گزارش کی کہ وہ یاجوج اور ماجوج جو ایک قبیلہ ہے ان سے ان کی حفاظت فرمائیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج نے ان کا جو نظام ہے، جو نظام یا ان کی جو نظام حکومت ہے اس کو تہس نہس کر رکھا ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہ لوٹ مار کرتے ہیں، تو ان سے ان کو بچایا جائے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو طاقت بخشی تھی، جو ان کو تقویت دی تھی، اس کی مدد سے اس قوت کو انہی پہاڑوں کے درمیان قید کر دیا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا مقررہ کردہ وقت آئے گا تو یہ یہاں سے ایک بار پھر آزاد ہوں گے، اور آزاد ہونے کے بعد پھر سے پوری دنیا کا جو نظام ہے اسے تباہ و برباد کر دیں گے اور پھر سے فساد برپا کریں گے۔ تو یہ دوسرے سوال کا جواب تھا۔ تیسرے سوال کے جواب میں وحی نے اس بات کی تصدیق کی کہ روح انسان کی دماغی قوت سے ماورا ہے، جس کی بنیاد تجربے اور تصور پر ہوتی ہے، اور روح کی رفتوں تک دماغی صلاحیتیں نہیں پہنچ سکتی۔ The spirit transcends over the mind of a man, which he is incapable of grasping it. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہو کہ روح امر ربی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، یعنی تم اس کی حقیقت کے متعلق نہیں سمجھ سکتے۔ ویسے تو اس آیت میں بڑے گہرے الفاظ ہیں، اور اگر ان کو ایکسپلین کیا جائے تو 2 سے 3 گھنٹے کہیں نہیں جاتے، لیکن مختصر یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ انسان کو علم قلیل دیا گیا ہے، وہ علم کثیر کا مالک نہیں ہے، جو کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ سب جانتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، انسان کا علم قلیل ہے اور علم کثیر صرف خدا کی ذات کے پاس ہے۔ تو انسان کو حقیقت پسند رہتے ہوئے ان سوالات کے جوابات تلاش نہیں کرنے چاہیے جن کو وہ اپنی فطرتی طور پر کم علمی کی وجہ سے نہیں جان سکتا۔ تو ایسے سوالات پر الجھنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ صرف انہی باتوں تک محدود رہے جو اس کے لیے فائدہ مند۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دے دیے تو یہودیوں کو بہت اشتیاق تھا کہ وہ ان سوالات کے جوابات کے بارے میں جانیں۔ تو جب ان کو ان تینوں سوالات کے جوابات سننے کو ملے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو آخر میں علم قلیل کی بات کی گئی ہے،
کہ انسان کو بہت کم علم دیا گیا ہے، یہ یہودیوں کے لیے ہے یا یہ مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کے لیے ہے۔ اس پر یہودی جو ہے وہ احتجاج کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ تورات میں ہر چیز کا علم موجود ہے اور اس بات کی گواہی تو قرآن پاک بھی دیتا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا علم قلیل ہو؟ نہیں، ہمارا علم قلیل نہیں ہے اور ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن تفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور نیک کام کرنے والوں پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے، اور ہر بات کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کو ان پر تکمیل کیا۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، کہ وہ اپنے رب سے ملنے کا یقین کریں۔ ان کے اس کلیم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کے علم اور خدا کے علم کا اگر مقابلہ کیا جائے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی جو کچھ علم ان کے پاس ہے وہ کافی ہے، بشرط یہ کہ اگر وہ اس کے اوپر عمل کریں۔ اور اسی بات پر ایک وحی نازل ہوئی جو کہ ایکنالج کرتی ہے اس بات کو کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا۔ زمین کے جتنے بھی سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور پھر جتنے سمندر موجود ہیں اتنے ہی اور سمندروں کو ملا لیا جائے اور وہ بھی سیاہی بن جائیں، اور پھر اس سیاہی سے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے علم کو لکھا جائے، تو یہ سمندروں کی جو سیاہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے علم کی باتیں ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو انسان جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، جبکہ جو خدا کی ذات ہے وہ لمٹ لیس ہے۔ سردار قریش نے خود کو یہودیوں کی رائے پر ڈیپینڈ نہیں کیا، کیونکہ ان میں سے کچھ یہودی جو تھے وہ دو باتوں پر تو اکتفا کر چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست باتیں بتائی ہیں، اور ایون کہ علم کے متعلق بھی وہ اس بات پہ اکتفا کر رہے تھے کہ روح کے متعلق بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے وہ ٹھیک بتایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نہ تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور نہ قریش، حتیٰ کہ یہودیوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مثبت اور اچھے انداز میں دلائل پیش کیے تھے اپنی نبوت کے، بلکہ ان کو تو کچھ ایسی باتیں بھی بتائی تھیں جو ان کے علم میں نہ تھیں، لیکن اس کے باوجود تمام چیزوں کو جانتے ہوئے بھی وہ حقیقت کے راستے پر نہیں چل سکے۔ لیکن ان سوالات کے جوابات میں اور یہ جو تمام انسیڈنٹس جو ہو رہے تھے، ایسے بہت سے لوگ تھے جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا اور وہ ایمان لے آئے۔